अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और मैं आज लाया हूँ एक मरतबा फिर आपके लिए दिलचस्प खबरें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उन खबरों से आगाह करूँ, आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपको खबरों की तरफ लेके जाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल एक एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें स्कूटी पर जाने वाली 2 लड़कियाँ जाँ बहक हो गई थी और उसमें मुबैना तौर पर एक इस्लामाबाद के एक जज साहब का फ़र्जंद जो थे, जिनकी उम्र तकरीबन 16 साल है, वो मुलव्वस है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो एक नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार हो रहा है चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ और उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर एक और हम बात करेंगे बसंत के बारे में, जो बिल आखिर तकरीबन 2 दहाइयों बाद पंजाब की हुकूमत ने बसंत करवाने का ऐलान किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम एक और बात करेंगे एआई जनरेटेड एक वीडियो की, जिसका आज बहुत तज़किरा चल रहा है पाकिस्तान में। तो सबसे पहले कल होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें 2 नौजवान लड़कियां इस्लामाबाद की रात तकरीबन 1:15 से लेकर 1:20 पर स्कूटी पर जा रही थीं और उनको एक तेज़ रफ्तार V8 गाड़ी ने कुचल दिया था। उसको एक 16 साल का नौजवान लड़का अबूज़र चला रहा था और कुचले जाने के बाद उन लड़कियों की मौत वाक़या हो गई थी। और बाद में मुबैना तौर पर पता चला कि वो जो अबूज़र साहब हैं, वो उनके वालिद साहब इस्लामाबाद में एक सीनियर जज हैं। अब उसमें नए इंकशाफ़ात और नई चीज़ें सामने आई हैं, हमारी मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई है। और एक तो ये है कि जो एफ़आईआर वो दर्ज की गई है, वो एफ़आईआर बताया जा रहा है कि उसमें ऐसी दफ़ात हैं कि उसमें जल्द ही ज़मानत हो जाएगी उस लड़के की, जो वो V8 गाड़ी चला रहा था, जिसके से नीचे 2 लड़कियाँ आगे कुचली गई थीं। और जो उसमें दफ़ात लगाई गई हैं, वो ऐसी दफ़ात नहीं है कि वो नाक़ाबिल ज़मानत हों, और वो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो जल्द ही उनकी ज़मानत हो जाएगी। इस वक्त वो रिमांड पर हैं, 4 रोज़ का रिमांड था, 1 दिन का रिमांड गुजर चुका है, पीछे 3 दिन है। और ये कहा जा रहा है कि शायद हफ्ते वाले दिन, जो हफ्ता आने वाला है, उस दिन उनको अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनकी ज़मानत का इम्कान है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से जो वो फैमिली है, उसके रब्ते की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि मामला तय कर लिया जाए और दीद अदा करके तो लड़के की जान बचाई जा सके। और लेकिन उसके साथ कुछ और अहम इंकशाफ़ात भी सामने आए हैं। उन इंकशाफ़ात में ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो वो जज हैं, नासिर साहब ग़ालिबन उनका नाम लिया जा रहा है, वो एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद मौके पर पहुँचे। ये कुछ सिक्योरिटी के जो ज़राए हैं इस्लामाबाद में, उनसे ये बातें सामने आई हैं। उनके ज़रिए जो सिक्योरिटी पे लोग मामूर थे उस वक़्त, उनके ज़रिए बातें सामने आई हैं कि जब एक्सीडेंट हो गया तो उसके फ़ौरन बाद जज साहब बज़ाते खुद वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने बेटे को वहाँ से घर भिजवाया और ख़ुद पुलिस के साथ मामलात वहाँ देखते रहे। और जज साहब के पहुँचने के बाद एम्बुलेंस पहुँची वहाँ पे, और जब एम्बुलेंस वहाँ पहुँची तो उस वक़्त तक एक लड़की जो स्कूटी चला रही थी, वो तो जाँ बहक हो चुकी थी, लेकिन दूसरी लड़की, उसमें अभी ज़िंदगी की रमक बाकी थी, वो ज़िंदा थी। तो एम्बुलेंस में फिर डालकर उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में वो जाँ बहक हो गई और वो भी दम तोड़ गई, जिसके बाद दोनों सहेलियों की मौत वाक़ई हो गई। और उसके बाद ये बताया जा रहा है, ज़राए से बताया जा रहा है कि जो जज साहब हैं, उन्होंने फिर पुलिस को सारा मामला देखने को कहा, और सुबह 4:30 बजे के बाद उन्होंने फिर पुलिस को कहा कि ठीक है, आप मेरे बेटे को भी गिरफ़्तार कर लें। लेकिन उस वक़्त तक जो है दफ़ात हैं जो हैं वो एफ़आईआर में ज़ाहिर की जा चुकी थी, और अब हमें ये पता चल रहा है कि वो दफ़ात जो हैं वो काबिल ज़मानत हैं, और इस बात का इम्कान है कि पुलिस जल्दी ही इस केस को प्रोसेस करके तो ज़मानत का अमल मुकम्मल कर लेगी। इसके साथ ही आज के दिन एक और एक्सीडेंट हुआ है इस्लामाबाद में, सेरीना होटल के सामने, और उसमें भी एक जो बड़ी गाड़ी होती है, जिसको आम अल्फाज में डाला बोला जाता है, उसने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी है। और वो बड़ी गाड़ी भी कहा जा रहा है कि किसी बाअसर फ़र्द की थी, किसी सेनेटर का नाम सामने आ रहा है, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी।
لیکن سرینا چوک کے سامنے ریڈ جو ریڈ زون ہے اس میں ظاہر ہے اشرافیہ کے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً کنفرم ہے کہ وہ کسی سینیٹر صاحب کی گاڑی تھی جس نے اس کو ٹکر ماری، اور ایک اور جو ہے موٹر سائیکل سوار اس کا شکار ہوا۔ تو یہ حادثات جو ہیں یہ اکثر ہمیں نے دیکھنے میں آیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے بھی ایک جج صاحب کی صاحبزادی جو تھیں اس نے 2 غریب نوجوانوں کو 2022 میں کچل دیا تھا، اور وہ مقدمہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور اس کا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جو امیر لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے سڑک پر تیز رفتاری میں موٹر سائیکل سواروں کو، سائیکل سواروں کو، سڑک پر فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو اکثر ٹکر لگ جاتی ہے اور وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعات اب معمول بنتے جا رہے ہیں اور ان کا تدارک ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ بھی احتیاط نہیں کرتے، اور اکثر واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے واقعات میں اصل میں غلطی موٹر سائیکل سواروں کی ہوتی ہے، جو لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اچانک تیز رفتار گاڑیوں تیز رفتاری سے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے تیز رفتاری سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں۔ لیکن غلطی جس کی بھی ہو اس میں یہ ہے کہ جس کی غلطی اس کو ایک تو سزا ملنی چاہیے، اور دوسرا ٹریفک قوانین کو جو ہے وہ ہر کسی پر فرض ہے کہ عمل کرے۔ اور پھر ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جو ہے اگر دو ایسے طبقات کے درمیان ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک نچلے طبقے سے، غریب طبقے سے، اور دوسرا اشرافیہ سے ہے، تو ڈیفینیٹلی اشرافیہ کو غریب ممبر کا خیال کرنا چاہیے، اور جو ہے اس کے لیے وہ جو بھی جرمانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور خاص کر ایسے واقعات جس میں ہلاکت ہو جاتی ہے، اس میں جو بعد میں دیت دے کر جان چھڑائی جاتی ہے، وہ کوئی ازالہ نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے، یا قانون اگر موجود ہے تو ان کا نفاذ کرنے کی ذمہ داری انتظامیہ اور حکومت کی ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھی جج صاحب کی بات۔ اب ایک اور جو بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے پاکستان میں پچھلے ایک ہفتے سے، وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفکیشن کا معاملہ ہے۔ ابھی تک تو یہ خوش گمانی تھی کہ شاید پرائم منسٹر کے ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نوٹیفکیشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، لیکن اب وزیر اعظم بھی گزشتہ 2 دن سے پاکستان میں واپس آ گئے ہیں، اور آج انہوں نے ایک اور بہت اہم تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کی ہے، جو کہ وفاقی ٹیکس محتسب کی تعیناتی ہے۔ تو اس کو نوٹیفکیشن انہوں نے جاری کر دیا، لیکن چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اس بارے میں اب مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، جو کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حقیقت کے قریب ہیں۔ کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس لیے اس کو ملتوی کیا جا رہا ہے نوٹیفکیشن کو، کہ حکومت کا خیال یہ ہے، مسلم لیگ نواز کا اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے اس دفعہ بغیر کسی کلیئرٹی کے یہ نوٹیفکیشن ایسا کر دیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، تو مستقبل میں یہ ایک ایسی مثال بن سکتی ہے کہ ہر بار آرمی سے ہی چیف آف ڈیفنس فورس لگایا جائے۔ تو اس بات کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کچھ ایسی راہ نکالی جائے جس میں دوسری فورسز کے جو سینئر حکام ہیں ان کو بھی موقع ملے کہ وہ بھی ڈیفنس فورسز کی سربراہی کر سکیں۔ تو اس پہ ایک ابہام پایا جا رہا ہے جس پہ لے دے ہو رہی ہے، اور اس پہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ملٹری میں اہم تعیناتیاں ہونی ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کے بعد، اس پر بھی کچھ بات چیت چل رہی ہے، اور یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے اس نوٹیفکیشن کے اجراء میں تاخیر ہونے کا۔ لیکن یہ ابھی کلیئر کچھ نہیں ہے، حتمی طور پر مصدقہ طریقے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایسی باتیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے نوٹیفکیشن تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ اور اب اگر نوٹیفکیشن تاخیر کا شکار ہو رہا ہے تو اس میں حتمی طور پر ظاہر ہے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، تو اس لیے ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لاہور میں بسنت کے انعقاد کی۔ آج پنجاب کے گورنر نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت کچھ شرائط کے تحت جو ہے وہ بسنت منائی جا سکتی ہے۔ کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کی پابندی کے بعد بسنت منانے کی اجازت ہوگی۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ 18 سال سے کم عمر افراد جو ہیں وہ بسنت نہیں منا سکتے، وہ پتنگ نہیں اڑا سکتے۔ کوئی بھی جو پتنگ اڑائے گا اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دھاتی ڈور پہ بھی کہا گیا کہ دھاتی ڈور استعمال نہیں ہوگی، اور اس سلسلے میں انتظامیہ کو اور پولیس کو وسیع اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ گھروں میں چھاپے مار سکیں گے، مقدمے درج کر سکیں گے اور گرفتاریاں کر سکیں گے۔
تو یہ اقدامات تو حکومت اپنی طرف سے اٹھا رہی ہے کہ جو محفوظ طریقے سے بسنت منائی جائے. بسنت منانے کا اعلان بلا شبہ ایک اچھا اقدام ہے. یہ ایک پنجاب کا تہوار ہے, کلچر کا حصہ ہے, اور کئی سالوں سے یہ نہیں ہو رہا تھا, تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن ابھی بھی یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی تو جو بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو آپ نے کیوں پابند کر دیا کہ وہ نہیں اڑا سکتے پتنگ. پتنگ بازی اور دوسرے کھیل تو اکثر بچے ہی کھیلتے ہیں. بڑے تو چلے پتنگ بازی میں اب ایک روایتی طریقے سے چلو ایک پنجاب میں ایک ہے تو وہ اس میں ہوتے ہیں, لیکن اصل میں تو بچے کھیل کود کیسے ہوتے ہیں, بچوں نے کھیلنا ہوتا ہے اور انہوں نے انجوائے کرنا ہوتا ہے. تو ان پر آپ پابندی لگا کر یہ بہت بڑی زیادتی کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کوئی حادثہ نہیں ہوگا, اور حکومت کیسے انفورس کرے گی کہ دھاتی ڈور استعمال نہیں ہو. تو یہ ابھی بھی خطرناک ایک قدم فیصلہ کیا گیا ہے. اگر حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ اگر بسنت کرنی تھی, جو کہ کرنی چاہیے, ایک روایتی تہوار ہے, اس کا انعقاد ہونا چاہیے, لیکن اس کو ایک کسی مخصوص علاقے یا مخصوص جگہ پہ کیا جاتا, محفوظ طریقے سے کیا جاتا, عام دھاگے والی ڈور سے کیا جاتا, اور اس میں بچوں کو بھی شامل کیا جاتا. اور اس کے علاوہ ہر جگہ پہ بسنت منانے پر پابندی ہوتی ہے. ایک 3 یا 4 دن کا ایک فیسٹیول رکھ دیتے, ایک مخصوص جگہ پہ کیا جاتا, اور اس سے تاکہ لوگ اس میں انجوائے بھی کر سکتے اور ایک تہوار بھی ہو جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دھاتی ڈور ہے یا اور جو اس طرح کا مٹیریل ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے, اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی رہتی. اور جب حکومت کو 100% یقین ہو جاتا کہ اب اس طرح کا کوئی مواد باقی نہیں رہ گیا, تو پھر اس کو اوپن کر دیتے. تو ابھی انہوں نے کیا ہے, یہ ظاہر ہے کافی عرصے سے لابنگ ہو رہی تھی اس کی, اور حکومت کی یہ خواہش تھی کہ یہ بسنت منائی جائے, تو انہوں نے اپنی طریقے سے اپنے طور پر اس کو محفوظ رہتے ہوئے اس کا کر دیا اعلان. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کتنا محفوظ بنا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ حکومت کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آخری خبر جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے AI کے بارے میں. پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان, ان کی بہن علیمہ خان آج AI کی ایک جعلی ویڈیو کا شکار ہوئی ہیں. ان کے بارے میں ایک جعلی ویڈیو, کل انہوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا تو اس پر کچھ حلقوں کی جانب سے ایک جعلی ویڈیو بنائی گئی, جس میں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو کہا کہ وہ ایک شدت پسند مسلمان ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ لڑائی جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں عمران خان لبرل ہیں, اور وہ جو ہیں زیادہ انسانی حقوق کا خیال کرنے والے ہیں اور مغرب کے زیادہ قریب ہیں. تو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک انتہائی فیک ویڈیو تھی, اور انہوں نے جو اسکائی نیوز کا انٹرویو دیا انہوں نے یلدا حاکم کو, اس میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں تھا. یلدا حاکم نے خود بھی ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس انٹرویو میں اس طرح کی باتیں نہیں کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فیک جعلی ویڈیو تھی علیمہ خان کی, یہ ایک ایسے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی جو خود کہتا ہے کہ وہ فیک نیوز بسٹر ہے اور فیک نیوز اور پروپیگنڈا کے خلاف کام کرتا ہے, تو وہاں سے یہ شیئر کی گئی. تو اس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جعلی ویڈیوز اور AI سے بنائی گئی جعلی ویڈیوز کتنی بڑھ چکی ہیں اور کتنی پھیل چکی ہیں, اور کس حد تک خطرناک استعمال ہو رہا ہے ان کا. آپ بھی اپنے آپ کو AI سے کہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں, جو فیک چیزیں ہیں, جو فیک نیوز ہیں, جو جعلی پروپیگنڈا ہے, اس سے محفوظ رکھیں, اور ایسے اقدامات ضرور لیں جس سے ایک تو آپ کو پہچان ہو جائے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی اس سے محفوظ رہیں اور اس کا شکار نہ ہو. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مزید جب بھی کوئی خبریں آئیں گی اور تبصرے آئیں گے لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, لیکن وہ خبریں اور تبصرے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں. تو ابھی پہلی فرصت میں ہی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. بہت شکریہ.